تصور किया जाए एक ऐसी दुनिया का जहां किसी के पास बेहतरीन ख्यालात हों, शानदार तज्जियात हों, मगर मगर उन सब को आपस में जोड़ने का कोई रास्ता ही ना हो। बिल्कुल एक टूटे हुए पुल की तरह। हाँ, हर जुमला, हर ख्याल बस एक टूटे हुए पुल की मानिंद हो। पता है, ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जो उन छोटे, बज़ाहिर मामूली अल्फाज के बगैर पैदा होती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज़ के इस नए तफसीली जायजे में बहुत खुश आमदीद। खुश आमदीद सबको। बीपीएससी पटवारी सिलेबस की तैयारी के लिए सिफारिश करदा बलूचिस्तान बोर्ड बुक्स पर मबनी ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है। और इससे पहले के बाद आगे बढ़े, तैयारी को मज़ीद आला मेयारी बनाने के लिए सुनने वालों से गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ द ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि कोई भी अहम लेक्चर मिस ना हो। बिल्कुल। इम्तिहान में कामयाबी के लिए बेहतरीन मवाद तक असाई सबसे बड़ी शर्त होती है। और आज का हमारा फॉर्मेट भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सही कहा। आज हम एक तेज़ रफ्तार यानी एक रैपिड क्विज का आगाज कर रहे हैं। लेक्चर बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। यानी रट्टा लगाने की बजाय उसूलों की तय तक जाया जाएगा। एग्जैक्टली। तरीकाकार कुछ इस तरह होगा कि मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ूंगा और फौरन आप उसका दुरुस्त जवाब उर्दू में दीजिएगा, थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत के साथ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जबरदस्त। आज का हदफ यह है कि टॉपिक 7 यानी द कंजंक्शन और टॉपिक 8 इंटरजेक्शन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इसका हर एक एमसीक्यू हमारी बहस का हिस्सा बने। एक भी सवाल नहीं छोड़ना हमने आज। बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरू करते हैं एमसीक्यू 434 से। इब्तिदाई स्टेटमेंट है, अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस। इसका दुरुस्त जवाब है कंजंक्शन। देखें, ये ग्रामर का वो बुनियादी पुर्जा है जो मुख्तलिफ हिस्सों को यकजा करके एक बामानी तसव्वुर पेश करता है। एक तरह से जुमले का एंकर है ये। एंकर, सही। तो अगला सवाल जो कि एमसीक्यू 435 है, पूछता है, हाउ मेनी मेन काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर लिस्टेड? जवाब है 4 यानी 4। किताब में कंजंक्शंस की 4 मुख्तलिफ मेन अक़साम बयान की गई हैं। और इसी के साथ एक और अननंबर्ड सवाल जुड़ा है। चलें इसे 435 बी कह लेते हैं। स्टेटमेंट है, विच काइंड ऑफ कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? इसका जवाब है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का असल में क्या मामला है? देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो जुमले हैं जो अगर अलग अलग भी पढ़े जाए ना तो पूरा मतलब देते हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन बराबर के हिस्सों के दरमियान एक पुल बनाता है। अच्छा, समझ गया। ऐसे ही एक पुल की मिसाल हमें एमसीक्यू 436 में मिलती है। ही इज इंटेलिजेंट बट डज नॉट थिंक, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। यहाँ कंजंक्शन है बट। ये लफ्ज सुनते ही दिमाग को फौरन पता चल जाता है कि आगे आने वाली बात पहली बात के बिल्कुल उलट होने वाली है। यानी जहन को पहले से तैयार कर देता है। बिल्कुल वही ना। सही। अब आती है मोहताजी की बात। अननंबर्ड सवाल 436 बी देखें। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन। जवाब होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। असूल बड़ा सादा सा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा एक कमजोर हिस्से को, जो अपना मतलब पूरा नहीं कर सकता, उसे एक ताकतवर और आजाद हिस्से के साथ जोड़ देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये दोनों अक़साम बिल्कुल अलग-अलग काम करती हैं। हाँ बिल्कुल। इसी पर एमसीक्यू 437 की स्टेटमेंट बनी है। Which of the following is not a type of coordinating conjunction? जवाब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग बुनियादी दर्जे हैं। इनका आपस में कोई टकराव नहीं है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं मुस्बत खूबियों की तरफ। MCQ 438. In the example, he is a happy and energetic boy. Which word is the conjunction? जवाब है एंड। इसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। Cumulative यानी जमा करने वाला। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाते हैं हम। खुशी और तवानाई दोनों को एंड ने आपस में जमा कर दिया। जबरदस्त। लेकिन जिंदगी में हमेशा चीजें जमा तो नहीं होती ना। कोई कभी कभी हमें चुनाव भी करना पड़ता है। जैसे MCQ 439 में है, दे में हेल्प यू और रिजेक्ट यू, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन यूज्ड। इसका जवाब होगा ऑल्टरनेटिव। यहाँ और का इस्तेमाल हुआ है,
جو دماغ کو بتاتا ہے کہ بھائی 2 راستوں میں سے صرف ایک ہی راستہ بچے گا، یا تو مدد مل جائے گی یا انکار ہو جائے گا۔ اور یہ انتخاب اکثر شرط پر مبنی ہوتا ہے، رائٹ؟ MCQ 440 اسی شرط کو ظاہر کرتا ہے. Which conjunction is used in the sentence "We shall succeed if we work hard"؟ اس کا درست جواب ہے if۔ یہ ایک شرطیہ لفظ ہے، مطلب کامیابی ہوا میں تو نہیں مل جائے گی نا، محنت کی شرط کو if کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے۔ اگلا سوال تھوڑا تکنیکی معلوم ہوتا ہے، جہاں نتیجے کی بات کی جا رہی ہے۔ MCQ 441 دیکھتے ہیں، She passed on class, therefore she is going to the next class۔ یہاں جواب ہے الیٹو کنجنکشن۔ الیٹو؟ یہ تھوڑا اجنبی لفظ لگ رہا ہے۔ ہاں، تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن الیٹو کا مطلب ہے بس کسی بات سے کوئی نتیجہ نکالنا۔ جب ایک حقیقت بتائی جائے کہ وہ پاس ہو گئی اور پھر اس کی بنیاد پر اگلا قدم اٹھانا ہو تو دیر فور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، بہترین منطق ہے۔ ایسی ہی وجہ بیان کرنے کے لیے MCQ 442 موجود ہے۔ Which of the following is a subordinating conjunction؟ اس کا جواب ہے بیکاز۔ یہ ورڈ سیدھا سیدھا کسی سبب یا وجہ کو آزاد جملے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ صحیح، بیکاز سنتے ہی ہم وجہ جاننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اور الٹ بات کرنے کے لیے بھی الفاظ ہیں۔ MCQ 443 They are coming but we are going۔ In this sentence, but is an۔ جواب ہے ایڈورسٹیو کنجنکشن۔ اس کا اصول یاد رکھنا چاہیے، ایڈورسٹیو کا مطلب ہی اپوزیشن یا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ان کا آنا اور ہمارا جانا۔ ہاں، 2 مخالف سمتیں ہیں جنہیں بٹ نے آپس میں جوڑ دیا۔ صحیح۔ اب اگر ان کو گنا جائے، جیسا کہ MCQ 445 میں پوچھا گیا ہے، How many types of coordinating conjunctions are listed؟ اس کا جواب ہے 4۔ یہ 4 اقسام ہیں، کیومولیٹو، ایڈورسٹیو، آلٹرنیٹو اور الیٹو۔ ہر ایک کا اپنا خاص منطقی دائرہ ہے۔ اچھا، وقت کو بھی تو قید کرنا ہوتا ہے نا جملوں میں۔ MCQ 445 دیکھتے ہیں، Which subordinating conjunction is used to show time؟ جواب ہے when۔ وقت کا تعین کرنے کے لیے when کا استعمال کسی واقعے کو ایک مخصوص لمحے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ چلیں اب اس پہلے حصے کا آخری کنجنکشن دیکھتے ہیں۔ MCQ 446 He earned money and spent on good way۔ This is an example of a… جواب ہوگا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ یہاں اینڈ 2 آزاد کاموں کو یعنی کمانا اور خرچ کرنا، ان دونوں کو برابری کی سطح پر جوڑ رہا ہے۔ یہاں بات اصل میں بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ گرامر صرف خشک اور بے جان اصولوں کا پہاڑ ہے۔ لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹے الفاظ ہمارے جذبات اور جملوں کے بہاؤ کو کیسے سیدھا کرتے ہیں، یہ جاننا سچ میں حیران کن ہے۔ اب ہم ٹاپک 8 کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یعنی انٹرجیکشن اینڈ ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ بالکل۔ تاکہ کوئی بھی MCQ رہ نہ جائے، ہم تیزی سے ہر سوال کا جائزہ لیں گے یہاں بھی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ کہ جیسے ہم لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کا سسپینشن سسٹم ہمیں راستے کے کھڈوں اور جھٹکوں سے بچاتا ہے نا۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح ٹرانزیشنل ڈیوائسز تحریر کا سسپینشن سسٹم ہوتی ہیں۔ ان کے بغیر پڑھنے والے کا ذہن ہر نئے جملے پر ایک شیڈڈ جھٹکا محسوس کرتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ اور جذبات کا کیا ہوگا؟ MCQ 447 سیدھا جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ Which words are used to express strong and sudden feelings؟ جواب ہے انٹرجیکشنز۔ چاہے خوشی ہو، غم ہو یا حیرت ہو، ان اچانک پھوٹ پڑنے والے جذبات کے اظہار کے لیے یہی لفظ آتے ہیں۔ یہ گرامر کی سخت قید سے تھوڑا آزاد ہوتے ہیں۔ جیسے MCQ 448 میں پوچھا گیا ہے، Choose the interjection that expresses happiness۔ جواب ہوگا ہررا۔ جب شدید خوشی کا اظہار کرنا ہو تو یہ ایک لفظ نہ پورے جملے سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ کا وہ سسپینشن سسٹم واپس لاتے ہیں۔ MCQ 449 کہتا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز لنک سینٹنسز اینڈ پیراگرافز ٹوگیدر ٹو اوائڈ۔ جواب ہے ابرپٹ جمپس اور بریکس۔ جیسا ابھی ذکر ہوا، یہ ذہن کو ایک خیال سے دوسرے خیال تک ایک نرم اور ہموار راستے سے لے جاتے ہیں تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ اچھا، MCQ 450 پر غور کریں۔ Saima secured an A on her essay blank Shazia got a B۔
یہاں بلینک میں آئے گا بٹ. یہ لفظ دو مختلف نتائج کے درمیان فوراً فرق واضح کر دیتا ہے. بغیر کسی لمبی چوڑی وضاحت کے. ایسا ہی ایک فرق MCQ 451 ڈھونڈ رہا ہے. Which of the following shows contrast؟ اس کا جواب ہے آن دی ادر ہینڈ. جب ایک دلیل پیش کی جائے اور پھر اس کے بالکل مخالف پہلو پر روشنی ڈالنی ہو تو دماغ فوراً تیار ہو جاتا ہے. MCQ 452 دیکھیں. We wanted to leave at 8 blank. Hamza arrived too late. یہاں جواب ہوگا ہاؤ ایور. یہ بتاتا ہے کہ بھائی ارادہ تو کچھ اور بن چکا تھا لیکن اچانک واقعات نے مخالف سمت اختیار کر لی. اور وجہ کو تلاش کرنا بھی تو ضروری ہے. MCQ 453 ہے. Transitional devices that show the reason include. اس کا جواب ہے بیکاز اور ڈیو ٹو. جب بھی کسی حادثے کے پیچھے چھپی وجہ سامنے لانی ہو تو یہ الفاظ ایک پل بناتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں. MCQ 454. She did not attend the function blank. She was sick. بلینک کی جگہ آئے گا بیکاز. یہاں اس کی غیر حاضری کی سیدھی وجہ اس کی بیماری کو بتا دیا گیا ہے. لیکن یہاں اصول تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے. MCQ 455 میں شاید الجھن پیدا ہو. He missed the train blank heavy rain. ہاں، اس کا جواب ہے بیکاز آف. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہیوی رین ایک مکمل آزاد جملہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ناؤن فریز ہے. اچھا. اس لیے گرامر کا اصول کہتا ہے کہ یہاں اکیلا بیکاز نہیں آئے گا بلکہ بیکاز آف لگانا لازمی ہے. یعنی اس ساخت کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے ہمیں. MCQ 456 بھی اس سے ملتا جلتا لگ رہا ہے. His failure was blank laziness. یہاں درست جواب ہوگا caused by. ناکامی کو براہ راست سستی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے یہاں. صحیح. اور نتیجہ دکھانے کے لیے MCQ 457 پوچھتا ہے. Which word is used to show a result or reason؟ جواب ہے therefore. جب تمام دلیل اکٹھے ہو جائیں اور آخری نتیجہ سامنے رکھنا ہو. اگر دو چیزوں میں یکسانیت یعنی سملیرٹی دکھانی ہو تو MCQ 458 کہتا ہے Transitional devices that show comparison include. جواب ہوگا similarly اور in comparison. یہ دونوں موازنہ کرنے کے لیے بہترین ہے. ان کا پریکٹیکلی استعمال دیکھتے ہیں. MCQ 459 میں عامر is playing cricket blank Ali is playing football. یہاں آئے گا similarly کیونکہ دونوں کی مصروفیت ایک جیسی ہے نا، دونوں کھیل رہے ہیں. صحیح. اور MCQ 460 بھی اسی کیٹیگری کا حصہ ہے. He is good at math blank he is good at science. جواب ہے likewise. اگر ایک صلاحیت موجود ہے اور بالکل ویسے ہی ایک اور صلاحیت کا ذکر ہو رہا ہے تو likewise ذہن میں یکسانیت بناتا ہے. اچھا. ایک چھوٹا سا لفظ جو رشتہ درشاتا ہے. MCQ 461 دیکھتے ہیں. blank his father Usman has an attractive personality. بلینک میں آئے گا like. یہاں تشبیہ شخصیت کی دی جا رہی ہے اپنے والد سے، اس لیے ابتدا میں ہی like لگا دیا گیا. صحیح. چلیں اب آتے ہیں MCQ 462 اور اس کے بقیہ حصے کی طرف جو کنسیشن سے متعلق ہیں. یہ حصہ بڑی الجھن پیدا کرتا ہے بعض اوقات. اسٹیٹمنٹ ہے کنسیشن ٹرانزیشنل ڈیوائسز انکلوڈ. جواب ہے although اور despite. دیکھیں یہ جو کنسیشن کا کانسیپٹ ہے نا تھوڑا گہرا ہے. وہ کیسے؟ یہ کسی ایسی بات کو تسلیم کرنے کا نام ہے جو ظاہری معلومات کے الٹ ہو، یعنی ایک منفی اور ایک مثبت پہلو کو ایک ہی وقت میں اکٹھا ماننا. اچھا. اگر اسے مثال پر اپلائی کریں تو MCQ 463 میں blank ہے. blank the book is difficult to read it is very interesting. یہاں جواب ہوگا 2. یعنی حالانکہ کتاب کا پڑھنا مشکل ہے مگر اس کے باوجود وہ دلچسپ ہے. صحیح. مشکل ہونے کے منفی پہلو کو مان کر ہی دلچسپی ثابت کی گئی. MCQ 464 میں دیکھیں. blank اجمل skill at tennis he lost the match. اس میں آئے گا despite. ڈسپائٹ کنسیشن ظاہر کرتا ہے کہ مہارت کا موجود ہونا ایک اہم چیز تھی مگر نتیجہ پھر بھی ہار ہی نکلا. مگر اسی ڈسپائٹ کی ایک اور شکل بھی تو ہے. MCQ 465 دیکھیں. ڈسپائٹ the fact blank اجمل is good at tennis he lost. یہاں بلینک میں آئے گا that. گرامر میں جب بھی ڈسپائٹ the fact استعمال ہوتا ہے نا تو وہ ایک ادھوری فریزل ڈیوائس ہوتی ہے جسے مکمل کرنے کے لیے that لگانا لازمی ہے.
بہترین، یہ فرق بہت واضح کر دیا آپ نے۔ اب شرطیہ ڈیوائسز دیکھتے ہیں۔ MCQ 466 ٹرانزیشنل ڈیوائسز دیٹ شو کنڈیشن انکلوڈ۔ جواب ہے if اور unless۔ جب کسی عمل کے ہونے کے لیے کسی خاص شرط کا ہونا لازم ہو تو ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسے MCQ 467 She will help him blank he asks۔ جواب ہوگا if، مدد کرنے کی امید کو مانگنے کی پابندی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور MCQ 468 میں نیگیٹو شرط آتی ہے I will wait blank the rain stops۔ اس کا جواب ہے unless۔ unless اصل میں اگر نہیں کا معنی دیتا ہے، یعنی جب تک بارش نہیں رکتی انتظار جاری رہے گا۔ صحیح۔ ایک اور آلٹرنیٹو نتیجہ دیکھتے ہیں۔ MCQ 469 You must work hard blank you will fail۔ یہاں جواب ہے اور۔ یہ ذہن کے سامنے ایک آخری راستہ رکھتا ہے کہ اگر پہلی شرط پوری نہ ہوئی تو نتیجہ ناکامی ہی ہوگا۔ اپنی بات پر وزن ڈالنے کے لیے کون سی ڈیوائسز آتی ہیں؟ MCQ 470 پوچھتا ہے Devices used to show emphasis include۔ جواب ہوگا in fact اور actually۔ جب کسی عام سی بات کو خص اہم بنانا ہو تو یہ emphasis devices آتی ہیں۔ مثال کے طور پر MCQ 471 The bookstore sells cards blank they have the best cards۔ بلینک میں آئے گا in fact۔ یہاں دکان کی عام معلومات پر وزن ڈالنے کے لیے in fact لگایا گیا تاکہ بتایا جا سکے کہ کارڈ سب سے بہترین ہے۔ MCQ 472 بلال is blank the first person I have known۔ یہاں جواب ہے actually۔ یہ ایک سادہ بیان میں تحقیق یا حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے آیا ہے۔ صحیح۔ MCQ 473 blank The store has a great collection۔ جواب ہے in general۔ جب بہت سی تفصیلات میں جانے کے بجائے بات کو براڈلی تسلیم کرنا ہو۔ اچھا، اگر بات کو آسان الفاظ میں دہرانا ہو تو کیا کریں گے؟ MCQ 474 He was late again blank he did not wake up on time۔ اس کا جواب ہوگا in other words۔ جب کسی حقیقت کو واضح ترین الفاظ میں دوبارہ بیان کرنا ہو۔ اب اگر دو بالکل الٹ چیزوں کو آمنے سامنے رکھنا ہو، MCQ 475 Women usually enjoy shopping blank men often dislike it۔ جواب ہے in contrast۔ یہ دو بالکل مخالف رویوں کو آمنے سامنے لا کر ان کا فرق واضح کرتی ہے۔ MCQ 476 blank Ajmal lost he played very well۔ یہاں آئے گا of course۔ ہار کو ایک بڑی حقیقت ماننے اور اس پر زور دینے کے لیے of course لگایا جاتا ہے۔ اور الٹ جانے والی بات MCQ 477 which device shows contrast or opposition۔ اس کا درست جواب ہے on the contrary۔ جب کسی رائے کی مکمل نفی کرنی ہو۔ صحیح۔ MCQ 478 otherwise is used to show۔ جواب ہوگا contrast۔ کتاب کے مطابق otherwise متضاد نتائج دکھانے کے لیے شامل ہوتا ہے۔ اور آج کے اس بے حد تیز اور تفصیلی کوئز کا آخری سوال MCQ 479 still belongs to which category؟ اس کا جواب ہے کنسیشن۔ اسٹل بھی کنسیشن کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ مشکلات کو مانتا ضرور ہے لیکن پھر بھی ایک مثبت نتیجے کی طرف ضد سے اشارہ کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے پوری رفتار اور گہرائی کے ساتھ تقریباً 48 MCQs کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا۔ عام طور پر انہیں رٹا لگایا جاتا ہے، لیکن گرامر کی یہ انویزیبل گلو اصل میں ہر امتحان کا دل ہے۔ ایک دم درست۔ ان تمام سوالات کی منطق سمجھنے کا مقصد یہی تھا کہ امتحان میں جب بلینک سپیس دیکھیں تو ذہن صرف لفظ نہ ڈھونڈے بلکہ پچھلے اور اگلے جملے کا رشتہ ڈھونڈے۔ یہی چیز ایسپیرنٹس کو دوسروں سے آگے نکالتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ویسے یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا ٹھہر کر سوچئے گا اس پر۔ یہ صرف انگریزی گرامر کی ہی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس منطقی فیصلے کرنے کے لیے اگر، مگر، چونکہ اور اس لیے جیسے کانسیپٹس ہی نہ ہوں تو کیا انسانی سوچ کبھی اتنی پیچیدہ بنیادیں کھڑی کر سکتی تھی؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹے الفاظ صرف کاغذ کو نہیں بلکہ اصل میں ہماری سوچ اور تصور کو آپس میں جوڑنے کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ واقعی بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات پیش کی آپ نے۔
امید کی جاتی ہے کہ ان دونوں ٹاپکس پر کی گئی یہ باریک بین بحث امتحان کی تیاری میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ آخر میں ایک بار پھر یاد رکھنا ضروری ہے کہ بی پی ایس سی پٹواری تیاری کے سلسلے میں سب سے اعلیٰ سبق کے لیے صرف دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو فالو کرتے رہنا چاہیے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اپنی بنیاد مضبوط رکھتے ہیں۔ آج کے سفر کو یہیں روکتے ہیں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔